अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में 4 दिन जारी रहने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद पाक अफगान ताल्लुकात का मुस्तकबिल, दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर और तिजारत की बहाली के मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं और सवालात खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान के बुनियादी मुतालबे यानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के हवाले से तहरीरी ज़मानत देने के लिए रजामंद नहीं हुआ, जिससे मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मगर ख़ुद अफगान तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात की नाकामी के हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। ताहम BBC के मुताबिक तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह कतर में अफगानिस्तान के सफ़ीर और अफगान मुज़ाकराती वफ्द के रुकन सुहेल शाहीन से जब मुज़ाकरात की नाकामी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयानात के हवाले से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुज़ाकरात का एक और दौर होना चाहिए। आम तौर पर इस तरह के मुज़ाकरात में एक ही बैठक या एक ही दौर में हतमी मुआहदे नहीं होते हैं। कल रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पोस्ट के ज़रिए पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान किया था और फिर आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक सख्त बयान जारी किया, जिसमें अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई से खबरदार किया गया। ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट के मुताबिक ब्रदर मुल्क जिन्हें तालिबान हुकूमत मुसलसल दरख्वास्त कर रही थी, उन ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। ताहम बाज़ अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखादही बतदरीज मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि उसे तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर जहां वो दुम दबाकर भागे थे, दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज़ हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अपनी कमज़ोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के बावजूद वो तबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफ़गान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर अफ़गान तालिबान फिर भी दोबारा अफ़गानिस्तान और उसके मासूम अवाम को तबाह करने पर मिसर हैं, तो फिर जो भी होना है वो हो। जहाँ तक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के बयानिए का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान ख़ुद को हरगिज़ एम्पायर नहीं कहता, लेकिन अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने एक्सपोस्ट में मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान तालिबान के जंगजुओं को ख़बरदार करता है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ख़ित्ते में बेअमनी के लिए जो काम वो कर रहे हैं, उन्होंने शायद पाकिस्तानी अज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगा तो दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियाँ सिर्फ दिखावा हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद लिखा है कि तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। इस पोस्ट के बाद आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमले करने पड़े तो बिल्कुल करेंगे। हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे हम सर, बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जाके जो है रिटेलिएट करना बिल्कुल करेंगे। कल शाम को ही जो है ये रैप अप हुआ सारा मामला, लेकिन सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें अच्छी हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल हुआ। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद कर रहे थे, जबकि अफ़गान वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा और अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब कर रहे थे। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों ममालिक सीज़ फायर और मुज़ाकरात जारी रखने पर राज़ी हुए थे, जिसके तहत 25 अक्टूबर से कल 28 अक्टूबर तक तुर्की के शहर इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान 4 दिन तक मुज़ाकरात जारी रहे और
مذاکراتی عمل کے دوران افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی مسلسل خبریں آ رہی تھیں، اور پھر کر رات گئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں موجود تھے، انہوں نے بیان جاری کیا کہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ عطا تارڑ کی ایکس پوسٹ کے مطابق کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے پاکستان مسلسل افغان طالبان رجیم سے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی اور بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان یعنی بی ایل اے کی سرحد پار سے جاری دہشت گردی کے بارے میں بات چیت کرتا آیا ہے۔ طالبان رجیم سے بار بار کہا گیا کہ وہ پاکستان اور بین الاقوامی برادری سے دوحہ معاہدے میں کی گئی اپنی تحریری کمٹمنٹس کو پورا کرے، تاہم افغان طالبان رجیم کی پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت کی وجہ سے پاکستان کی سنجیدہ کوششیں ناکام رہیں۔ عطا تارڑ کی پوسٹ کے مطابق کیونکہ طالبان رجیم افغانستان کے عوام کے حوالے سے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا اور وہ جنگی معیشت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے وہ افغان عوام کو ایک بے مقصد جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان کے عوام کے لیے امن اور خوشحالی کا خواہاں اور حمایتی رہا ہے اور اس مقصد کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ اس جذبے کے تحت پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ مذاکرات کے بے شمار راؤنڈز کیے، مگر بدقسمتی سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے نقصانات کے حوالے سے پرواہ نہیں کی۔ عطا تارڑ نے مزید لکھا کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 4 طویل سالوں تک اتنے بڑے جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنے کے بعد پاکستان کا صبر ختم ہو گیا ہے۔ امن کو موقع دینے کی ایک کوشش کے طور پر قطر اور ترکی جیسے برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ پہلے دوحہ اور پھر استنبول میں ایک نکاتی ایجنڈے پر بات چیت کی۔ اس ایجنڈے میں افغان طالبان رجیم سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مذکورہ دہشت گرد تنظیموں کو افغان سرزمین کو بطور تربیتی اور لاجسٹک اڈے اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے جمپ آف پوائنٹ کے طور پر استعمال کرنے سے روکے۔ عطا تارڑ نے مزید لکھا کہ پاکستان قطر اور ترکی کا اس بات چیت کے حوالے سے سہولت فراہم کرنے پر شکر گزار ہے۔ گزشتہ 4 دن کی گفتگو کے دوران افغان طالبان کے وفد نے کئی دفعہ ان تنظیموں اور دہشت گردوں کے خلاف کریڈیبل اور فیصلہ کن کارروائی کے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبے سے اتفاق کیا۔ پاکستان کی طرف سے ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے جنہیں افغان طالبان اور میزبانوں نے تسلیم کیا، تاہم افسوسناک طور پر افغان فریق نے کوئی ضمانت نہیں دی۔ افغان فریق بات چیت کے بنیادی مسئلے سے ہٹنے اور بچنے کی کوشش کرتا رہا اور کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے افغان طالبان نے الزام تراشی، رخ موڑنے اور چال بازی کا سہارا لیا، اس لیے یہ بات چیت کسی قابل عمل حل تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ عطا تارڑ نے مزید لکھا کہ اپنے لوگوں کی سلامتی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو دہشت گردی کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھاتے رہیں گے اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے تمام وسائل استعمال کرتی رہے گی تاکہ دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں، ان کے سہولت کاروں اور حامیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کل رات گئے اس پوسٹ کے ذریعے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پاک افغان مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کیا تھا، مگر مذاکرات کی ناکامی سے کچھ گھنٹے پہلے ایران میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ایران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور افغانستان کے سینئر نائب وزیر داخلہ محمد ابراہیم صدر کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صحافی سے بات کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالنے کا موقف اختیار کیا۔ It's really good and congratulations. تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم حلشون میکنیم مثل اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر اور ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے محسن نقوی سے ملاقات کے دوران پاک افغان کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، جو کل جب مذاکرات ناکام ہوئے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ سعودی عرب میں موجود تھے۔ بہت شکریہ تارڑ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر خبریں آتی رہی کہ مذاکرات میں کہیں نہ کہیں کنسنسس ہوتا ہے، پھر وہ کنسنسس ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سعودی عرب میں تھے، وہاں پر پاکستان کی عسکری قیادت، آرمی چیف، وزیر اعظم سب موجود تھے۔ قیادت اس وقت پاکستان کی کیا سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا ڈائیلاگ کو ایک اور چانس دینا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی قیادت، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کا جو اوورال سٹانس ہے اس چیز کے اوپر، وہ بالکل کلیئر ہے۔ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہو، افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردوں کو سہولت کاری نہ ملے، افغانستان کی طرف سے جو تشکیلیں آ رہی ہیں یہ بند ہوں، اور وہ نہ صرف ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور بارڈر کو، انٹرنیشنل بارڈر کو جو ہے اس کو رسپیکٹ کریں، بلکہ جو دہشت گردوں کی کارروائیاں ہیں اس میں سے مکمل طور پہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ پاکستان کا دیکھیے اوورال پورا کنسنسس ہے پورے ملک کا، پوری گورنمنٹ کا، پوری لیڈرشپ کا، کہ یہ کام بند ہونا چاہیے۔ جب سے افغان طالبان رجیم آئی ہے، انہوں نے مکمل طور پہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ ٹی ٹی اے کے لوگ ان کی تشکیلوں میں شریک ہوتے ہیں،
جب پاکستان کے اندر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے, کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے, تو ہم ٹی وی کے اوپر پوری عوام کو دکھاتے ہیں, پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر اکثر اوقات افغان باشندے بھی شامل ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کی خاطر تواضع بھی کی, ان کو پالا بھی پاکستان کے اندر, ان کے پناہ گزینوں کو اپنے ایکسپینس پہ, اور اب ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے اس چیز کا. تو ہماری تو سوچ یہی ہے کہ یہ کام بند ہونا چاہیے. ویسا مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں, مذاکراتی وفد کے بھی رکن, اور وہ وہاں پر سفیر بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل شاہین صاحب کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے. عام طور پر اس طرح کے مذاکرات میں ایک ہی بیٹھک یا ایک ہی دور میں حتمی معاہدے نہیں ہوتے. پھر ان کا جو میڈیا ہے تولو نیوز, وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ استنبول سے چلا گیا ہے, افغانستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ابھی بھی استنبول میں موجود ہے. یعنی وہ تو یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, پاکستان چلا گیا. دیکھیے جو ٹاکس کا بریک ڈاؤن ہوا ہے اس پہ مکمل طور پہ ذمہ دار افغان طالبان رجیم ہے. جب ان کو irrefutable ایویڈنس دے دیا گیا اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کی سالمیت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے, ان کے لوگ شریک ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ, تو دیکھیے اس پہ لیت و لال سے کام کیوں لے رہے ہیں. اور دیکھیے ہماری جو یہ ان کے باشندے جس ملک میں جاتے ہیں ویزا لے کے جاتے ہیں, جتنے ہمسایہ ممالک ہیں جہاں جائیں گے اس کے قانون کو بھی رسپیکٹ کریں گے, ویزا لے کے بھی جائیں گے اور وہاں پہ پرامن شہریوں کی طرح بھی رہیں گے. کیا مسئلہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہ ویزا لے کے آتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی, ان کو ایک سٹیبل پاکستان ہضم نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ ایک وار مونگرنگ میں بلیو کرتے ہیں. ان کو کام ہی ایک آتا ہے, وہ جنگ ہے, اور اس میں بھی پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے. جب انہوں نے حملہ کیا جو پاکستان کا بھرپور منہ توڑ جواب تھا, یہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو دیکھیے ہم بہت شکر گزار ہیں قطر کے, ترکیے کے, دونوں دوست برادر ممالک نے یہ بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کیا, بٹ وہ ایک ہی ایجنڈا تھا جس پر یہ آ ہی نہیں رہے افغان طالبان رجیم کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو بند کروائیں, وہاں لوگوں کے خلاف ایکشن لیں اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. ہم کب تک برداشت کریں گے؟ اور مگر پھر اس وقت اسٹیٹس کیا ہے اگر ڈائیلاگ, کیونکہ ڈائیلاگ کا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیز فائر اس وقت تک ہے جب تک کہ ڈائیلاگ کا نتیجہ نہیں آ جاتا. اگر ڈائیلاگ فیل ہو گئے تو کیا سیز فائر ہے یا نہیں ہے, آگے کیا ہوگا؟ کیا اگر کوئی خدا نخواستہ پاکستان میں واقعہ ہوتا ہے, پھر پاکستان کابل میں یا جو ان کے ایریاز ہیں اس میں اٹیک کرے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک امید رہتی ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی, اور ہمیشہ رہنی چاہیے. یہ تمام جو گلوبل ایشوز ہیں اس پہ ایک امید ضرور رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سفارتی ذرائع, کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ امن کی طرف جائے گا. مگر ریسٹ ایشورڈ اگر ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے اور اس کا ہم ان کو ایویڈنس بھی دیتے ہیں, تو دیکھیں پاکستان کے پاس تو ہمیشہ یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے وہ رسپونڈ کرے, اور وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق, وہ یو این چارٹر کے مطابق پاکستان کا ایک حق ہے کہ اگر یہ پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرتے ہیں وہ براہ راست کریں یا وہ انڈائریکٹلی کریں. اگر اس کا ایویڈنس ہم دے دیتے ہیں اور بڑا کلیئر ایویڈنس ہوتا ہے تو پھر دیکھیں پاکستان از ویل ود ان اٹس رائٹ. اور یہ آج کا قصہ نہیں ہے, یہ جتنے پاکستان کے اندر حملے ہوئے, مجھے یہ بتائیے جتنا صبر تحمل کا مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے, کوئی اور ملک ہوتا تو کیا ان کو اتنی مہلت دیتا, اتنا صبر اتنا تحمل کا مظاہرہ کرتا؟ اور اب دیکھیے پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جو ایک 4 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی اور اپنی ملٹری ڈومیننس اسٹیبلش کی, وہ جنگ جیتی 4 دن کی بھارت کے خلاف, اور اس کے ساتھ ساتھ نیریٹو کی وار, ڈپلومیٹک وار وہ جیتی. تو اب ان کا کیا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی کارروائیاں کر کے تو پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے؟ ہرگز نہیں. مگر پاکستان کہتا ہے کہ اگر کارروائی ہوگی تو ہم رسپونڈ کریں گے. ان کی طرف سے بھی کل دھمکی آمیز رویہ تھا کہ جی ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے. اب ظاہر ہے ایئر فورس ٹو ایئر فورس یا کنونشنل آرمی ٹو کنونشنل آرمی تو مقابلہ نہیں ہے, مگر دہشت گردی کے واقعات اسی ٹی ٹی پی کو استعمال کر کے اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو کیا, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آگے لایا عمل کیا ہوگا؟ دوست ممالک پھر بیچ میں پڑیں گے, پھر دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لائیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے
کہ آپ نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا کہ کنونشنل وارفیئر میں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پراکسی وار ہے اس میں بھی ہم کو شکست دیں گے. یہ اس طرح کے بیانات دے دینا اسلام آباد کے حوالے سے، یہ اسلام آباد ہے، یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، پاکستان نے 4 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی ہے، تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اس طرح کی جو یہ پروپیگنڈا وارفیئر شروع کی ہوئی ہے اس کا ہم جواب دے بھی رہے ہیں اور بھرپور منہ توڑ جواب دیں گے. اور دیکھیے جب انہوں نے بارڈر پہ حملہ کیا تو ان کے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے نیو دہلی کے اندر، اور وہاں پہ ایک بیان دینا کشمیر کے والے سے، بھئی کس نے آپ کو پوچھا کشمیر کے اوپر، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کا سٹانس میٹر کہاں پہ کرتا ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور ان سے سپورٹ سالیسٹ کرتے ہیں، تو یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا جو ملاپ ہے اور ان ہولی الائنس ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ سر کچلا جائے گا. اور دیکھیے میں جس طرح کہا کہ ایک ٹاکس کی امید رہتی ہے، دوست ممالک بھی شریک ہوتے ہیں اور پاکستان اپنے دوست ممالک کی بڑی عزت کرتا ہے، اور ہم نے سراہا قطر اور ترکی کے ایفرٹ کو. دیکھیں وہ تو ایک ڈپلومیٹک امید ہمیشہ رہے گی، مگر ریسٹ ایشورڈ اگر انہوں نے بارڈر کے تھرو حملہ کیا یا ان کی سرزمین استعمال ہوئی اور وہ اس کا ایویڈنس جو ہے وہ ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان پر حملہ کریں یا پاکستان کو نقصان پہنچائیں اپنی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے، تو اس کا ہمیشہ رسپانس جائے گا، بفٹنگ رسپانس جائے گا اور منہ توڑ جواب جائے گا. انف از انف. انہوں نے دیکھیے نا پاکستان کو کب تک فور گرانٹڈ لیں گے. پاکستان کو پوری دنیا سیریسلی لے رہی ہے، دنیا کے ممالک پاکستان کا اعتراف کر رہے ہیں، پاکستان کی ایک عزت ہے کمیونٹی آف نیشنز میں. تو یہ ایک اریٹنٹ کے طور پہ سامنے آ کے اسٹیبلٹی کو اگر خراب کرنا چاہیں گے تو ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. مگر صاحب مسئلہ ہے کہ جب دوست ممالک بیچ میں پڑے بطور ثالث، اگر قطر اور پھر استنبول ترکی ہے، تو ظاہر ثالثی آپ عام طور پر اس وقت بیچ میں کرتے ہیں جب دونوں فریقوں پر کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہو. ظاہر ترکی سے پاکستان کی دوستی ہے، قطر سے بھی دوستی ہے. اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو کیا افغان طالبان رجیم کے اوپر ان کا کوئی اتنا انفلوئنس نہیں تھا کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوتے؟ اور ان کی اس وقت جو ثالث ہیں وہ زیادہ مایوس کس سے ہیں، افغان وفد سے یا پاکستانی وفد سے؟ دیکھیے پاکستان تو ہمیشہ سے امن کا خواہش مند رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ بڑا کنسٹرکٹیو کردار ادا کیا ہے. دوحہ اگریمنٹ کی وائلیشن بھی انہوں نے کی، اور یہ دیکھیے obviously یہ نظر آتا ہے کہ جو انیشل دوحہ ٹاکس ہوئی تھی اس کی وائلیشن میں افغان طالبان رجیم ملوث تھی. تو وائلیشن تو انہوں نے کی ہے اور انہوں نے ہی لیٹ ڈاؤن کیا ہے تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ شریک رہے ہیں بات چیت کے اندر. اور پاکستان کی ڈیمانڈ صرف ایک ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہونے سے روکیں، دہشت گردوں کو نکیل ڈالیں، ان کے خلاف ایکشن لیں. مگر آہستہ آہستہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کو سپورٹ حاصل ہی نہیں ہے افغان عوام کی، وہاں پہ لوگوں کی، اور یہ وار اکانومی چاہتے ہیں. تو وار اکانومی تو نہیں چل سکتی. آپ توجہ دیں اپنی لوگوں کی صحت پہ، ایگریکلچر پہ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ. وہ پرواہ نہیں ہے، عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، ریسرچ ڈیولپمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں. وار اکانومی ہمیں آتی ہے، ہم پاکستان کے بارڈر پہ جو ہے وہ حملہ کرنا جانتے ہیں. تو پاکستان نے بہت جنگیں لڑی ہیں اور جیتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ جا کے دلی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تو ان کو بھی شکست فاش دی ہے، تو آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ وربل کمٹمنٹ دے رہے تھے، جیسا کہ رپورٹ بھی ہو رہا تھا، ہم نے بھی ذرائع سے رپورٹ کیا، تحریری طور پر دینے کو تیار نہیں تھے. وربل کمٹمنٹ وہ دے رہے تھے ثالثوں کی موجودگی میں، لکھ کر دینے کو تیار نہیں تھے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے. دیکھیے یہ جو آپ کی اطلاعات ہیں، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جو شخص دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تحریری طور پہ لکھنے سے گریزاں ہے، تو یہ کیا منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں؟ اور دنیا کو کیا ثبوت چاہیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو نہیں روکنا چاہتے، ان کی بدنیتی شامل ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں بھی وربل کمٹمنٹ بار بار دی گئی ہے، اس لیے پاکستان ریٹن کمٹمنٹ چاہتا تھا، اور ثالث بھی یہی اس بات پر ہی اصرار کر رہے تھے کہ پھر اب ریٹن ہی ہونا چاہیے اگر ماضی میں وربل کمٹمنٹ کے بعد بھی واقعات ہوتے رہیں؟ دیکھیے جب بھی کوئی پیس ایکارڈ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ثالثی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا
ایک ختمی شکل ہوتی ہے. تو دیکھیے جب یہ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کی زبان پہ تو اعتبار کیا نہیں جا سکتا, اور یہ اب بدنیتی کھل کے سامنے آئی ہے. مجھے بتائیے, جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بھارت میں کیوں موجود تھے جب پاکستان کے انہوں نے بارڈر پہ حملہ کرنے کی ایک سازش کی اور پھر ساز و سامان چھوڑ کے, پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے. بات بڑی کلیئر ہے, یہ گریزاں ہیں, ہیزیٹنٹ ہیں, ریلکٹنٹ ہیں, یہ دہشت گردوں کو نکیل ڈالنا چاہتے ہی نہیں ہیں, ان کی بدنیتی ہے. اور دیکھیے پاکستان کا پورا رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا, یہ جتنی مرضی اس پہ لیت و لال کر لیں. پاکستان کی آرمڈ فورسز نہ صرف کنونشنل وارفیئر ہم نے بھی بھارت سے جیتی, بلکہ یہ پراکسی وارفیئر بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ان کی بدنیتی, منافقت اور ایک ان کی ریلکٹنس ہے کہ یہ دہشت گردوں کو وہاں پہ روکنا ہی نہیں چاہتے, اور اپنی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال ہونے سے ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے وہاں پہ, آخر میں ہی نہیں کر پا رہے. یہ بتائیے گا مجھے, پاکستان تو اپنے ویل ودن اٹس رائٹ ہے. اور پاک افغان سرحد 18 دن سے بند ہے, تو پھر اب یہ بند ہی رہے گی تجارت کے لیے, آمد و رفت کے لیے؟ دیکھیے یہ معاملات اب کس طرف آگے بڑھتے ہیں اونلی ٹائم ول ٹیل, مگر کیونکہ ایک ڈیڈ لاک ہے تو فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ ابھی آمد و رفت جو ہے وہ معطل رہے گی, مگر اس پہ آبویسلی ایک حتمی کوئی فیصلہ اگلے چند دنوں میں کر لیا جائے گا کہ اس کا کیا فیوچر ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر شروع کیا ہے انہوں نے, اور وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھارت کے کندھوں پہ چڑھ کے, اور ہم نے تو بھارت کو 4 دن کی جنگ کے اندر بھی بیانیے کے جنگ میں شکست دی تھی, تو اب یہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے جتنا مرضی جو ہے وہ اپنا بیانیہ بلڈ کر لیں. پوری دنیا ان کو جانتی ہے کہ یہ صرف وار اکانومی اور جنگ جانتے ہیں, باقی ان کو امن کی تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے اندر جس کی شناخت ہے, ایک سوورن کنٹری ہے, اور پاکستان اپنا دفاع کرنا بھرپور جانتا ہے, اور یہ ان کو قطعاً ہم جو ہے وہ ایسی کارروائیوں میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. بہت شکریہ وزیر اطلاع صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب بات کریں گے ان 2 صحافیوں سے جنہوں نے مذاکرات اور ان معاملات پر نظر رکھی ہوئی ہے. صحافی انس ملک اور افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. افتخار فردوس صاحب, پہلے آپ بتائیے گا, کیا یہ سمجھا جائے کہ اس وقت سیز فائر ہے, کوئی واقعہ ہوا تو حالات خراب ہوں گے, یا معاملات اب اسی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان میں واقعہ ہوگا اور پاکستان اسٹرائک کرے گا, اور یہ کوئی جنگ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ شاہزیب صاحب, سب سے پہلے تو سیز فائر کی بات ہے کہ سیز فائر انٹیکٹ ہے, لیکن سیز فائر تب تک انٹیکٹ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر اٹیک جو ہے وہ پاکستانی سرحد کے اندر ہوگا تو اس کو ریٹیلیٹ جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم پر سچویشن کوئی اس طرح نارمل قسم کی ہے. آئی تھنک اٹس ویری ویری ایب نارمل. اور پاکستان کے اندر اگر میجر سیکیورٹی انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ ایکنالج ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے, تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ افغانستان میں آئے گا. دوسری طرف ہم افغانستان سے بھی یہی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری سوورینٹی کو جو ہے وہ بریچ کیا گیا تو ہم بھی اس کا ریئیکشن جو ہے وہ دکھائیں گے. تو دونوں طرف سے کافی اس قسم کی اشتعال انگیز جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ معاملہ اتنی جلدی تھمے گا. ابھی کچھ دوسرے پاورز ہیں, گلوبل اور ریجنل پاورز, جو دوبارہ جو ہے وہ ثالثی کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس میں کوئی کنفرمڈ بات سامنے نہیں آئی کہ دوبارہ کوئی انٹرونشن جو ہے وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. کچھ لوگ یہ بھی صبح سے سمجھ رہے تھے کہ شاید مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ ہو رہے ہیں, تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آفیشیل کنفرمیشن جو ہے اس کی ہے کہ دوبارہ کوئی بات چیت اس کے بعد ہوئی نہیں. جو بات کل رات کو ختم ہو چکی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. انس آپ بتائیے گا, مذاکرات کے حوالے سے نظر رکھے ہوئے تھے, رپورٹ کر رہے تھے, سب سے پہلا سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا جو دوست ممالک ظاہر ہے بیچ میں اس لیے پڑے ہوں گے کہ ان کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوگا, مگر نہ قطر منا پایا نہ استنبول منا پایا, اور یہ کیا ایسی سچویشن ہوئی کہ اتنے لمبے لمبے دور ہوئے اور جو ثالث دوست ممالک تھے وہ بھی کچھ نہ کر پائے؟ بہت بہت شکریہ شادی صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. میرے خیال سے جو کیا ایسی سچویشن تھی اس میں صرف ایک بڑا اسٹیکنگ پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ جی آپ ریٹن گارنٹیز دے دیجیے. آپ وربل گارنٹیز دینے کو تیار ہیں, لیکن آپ وربل سے اس کو ریٹن میں لے کے. اور میرے خیال سے طالبان بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 2 اسلامی ممالک جن کا خطے میں بھی انفلوئنس ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اسٹیکس انوالوڈ ہیں, اگر ان کو بھی وہ ان کی موجودگی میں وہ ریٹن گارنٹیز دیتے ہیں, اور پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں یا ایسا دہشت گرد گروہ یا ناصر کنٹینیو ٹو آپریٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو رین ان کرنا بڑا مشکل ہے, تو پھر ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جائے گی, اور ان 2 ممالک کے ساتھ بھی ان کی پوزیشن آکورڈ ہو جائے گی, وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. اور میرے خیال سے یہی وجہ تھی جو سب سے بڑا اسٹیکنگ پوائنٹ تھا کہ جب طالبان بارہا
کہتے تو تھے کہ جی وہ مانتے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی، اسلام آباد کے سیکیورٹی کنسرنس کو مانتے ہیں. جب ترک سائڈ نے بھی یہ بات کی، جب دوحہ کی سائڈ نے بھی یہ بات کی گئی، وہ مانتے تو تھے، لیکن جب لکھت پر بات آتی تو اس کے اوپر تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ ایک پوائنٹ کے اوپر جب تیسرے دن انہوں نے اپنے کمٹمنٹ سے بیک ٹریک کیا تو ایک ثالث کی جانب سے یہ بات یہاں تک کہی گئی کہ اللہ ہی اب تمہیں معاف کرے. یہی اس طرح کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے تو دونوں سائڈوں کی ایک تو فرسٹریشن بھی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف سے امیدیں جو ہے وہ جو ٹوٹتی ہوئی امیدیں جو ہیں اس طرح سے بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. شاہد صاحب اور افتخار فردوس صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ جب کیا اب یہی ہوگا کہ ایسکیلیشن ہوگی؟ اگر کوئی واقعہ خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستان جواب دے گا، پھر دوست ممالک بیچ میں پڑیں گے، پھر مذاکرات کی ٹیبل پر معاملہ آئے گا، یہی سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ شاہزیب صاحب ابھی تو ایفرٹس ہو رہی ہیں، یہ کہنا ہے کہ ایفرٹس بالکل جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور کوئی بھی قسم کا جو ہے وہ بیک ڈراپ میں کوئی نیگوسیشنز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ماحول کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش دوست ممالک بھی کر رہے ہیں. ایک سجیشن بھی آیا ہے، بلکہ سجیشنز کافی زیادہ جو ہے وہ آئے ہیں، جس میں ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح پہلے لوکل ایک میکینزم ہوتا تھا جس میں پولیٹیشنز اور ایلڈرز کو جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ بھیجا جائے تاکہ ادھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ سمجھائے، جس میں لوکل میکینزمز جو ہے وہ اختیار ہو، کیونکہ یہ ایک سکسیسفل ماڈل رہا ہے پہلے بھی بارڈرز پر ٹینشن کرنا جو ہے وہ کم کرنے کے لیے. تو ابھی بھی اس کے لیے کوئی پروسیس جو ہے وہ زیر بحث ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جرگا یا جو ڈیلیگیشن ہوگا وہ افغانستان جو ہے وہ ضرور جائے گا، لیکن ایک سوچ ضرور ہے کہ ایسکیلیشن کی طرف معاملات جو ہے وہ نہیں جانے چاہیے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ نہیں ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ افغانستان کی سائڈ سے ہے. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ احتجاج انہوں نے کیا بارڈرز کے اوپر، کیونکہ تقریباً کوئی 18-19 دن ہو گئے ہیں کہ بارڈرز جو ہے وہ بند ہیں، اور اس میں افغانستان کی طرف سے ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ انویسٹڈ ہیں. تو لوگوں کے پیسے بھی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ گورنمنٹس کے اوپر جو ہے اس طرف پہ پریشر بھی ہے. اشیاء خرد و نوش کا بھی مسئلہ ہے. سو اٹس ناٹ سو سمپل کہ صرف جنگی ٹویٹس کی وجہ سے جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائیں. لیکن ایک بڑا پرابلم جو ان ایڈریسڈ ہے، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر، کہ اٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں رکے، اور جو سب سے پریشان کن بات ہے. اس لیے میں اگر پروفیشنلی اس کو جو ہے وہ دیکھوں، ایک تو ایک سینٹیمنٹ اٹیچڈ ہے عام لوگوں کے ساتھ، لیکن اگر پروفیشنلی اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. انس مجھے بتائے گا کہ سعودی عرب کا بھی ایک انفلوئنس خیال کیا جاتا ہے، پاکستان کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا، تو کیا سعودی عرب کی طرف سے یا کسی دوست ممالک کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ابھی بھی معاملے کو سنبھالا جائے، دونوں ممالک کو بٹھایا جائے، مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے؟ دیکھیں پاکستانی سائٹ کو انفارملی تو ضرور بولا گیا ہے، لیکن سعودی سائٹ اس معاملے میں ان کا یہ کہنا ہے، جو ہماری ڈپلومیٹ سے بات ہوئی بیک گراؤنڈ پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کو تیار ہیں، لیکن دے ووڈنٹ وانٹ، وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی بیچ میں آئے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب 1993 کا 1993 میں جو مکہ ایکارڈ ہوا تھا اور اس کی بھی وائلیشن کی گئی تھی، اس وقت انٹر افغان فیکشنز تھے، لیکن کیونکہ ایک سعودی عرب کے اندر بیٹھ کے وہ ایکارڈ ہوا اور اس کو ایگری اپون نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا اسٹیپ بیک رکھ کے بیہائنڈ دا سینز وہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ فرنٹ پہ آ کے کام کریں یا فرنٹ پہ آ کے اپنا انفلوئنس آ کے استعمال کریں. کیوں؟ تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس طرح کی کسی امبیرسنگ صورتحال سے بچا جا سکے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دوست ممالک بشمول جو آپ کے خطے کے، جو وائڈر خطے کے ممالک ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کا حل نکلے. ثالثین کی بھی یہ کوشش ہے، ثالثین بھی اس بات کو سبسکرائب کرتے ہیں پاکستان کے سیکورٹی کنسرن کو. ثالثین افغانستان کی سائڈ کو بھی ایک طرح سے سمجھنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن افغانستان کو وہ بار بار یہی باور کراتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کمٹمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے امریکہ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ جب آپ نے 29 فروری 2020 کو جب وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی دہشت گرد گروہ کو آپ افغان سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے. لیکن اس کے باوجود ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم جو ہے سیکورٹی کونسل کی، اس کی رپورٹ کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پہ کی گئی. 6 اکتوبر کو جو ماسکو فارمیٹ میٹنگ کی سائیڈ لائن پر پاکستان، ایران، چین اور روس کے جو اسپیشل مندوبین ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ ملے، ان کا مشترکہ اعلامیہ تھا. تو
ان سالسین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ریجن ایٹ لارج کے اوپر آپ کو کارروائی کرنی ہوگی تاکہ معاملات ٹھیک بہتری کی طرف جا سکیں. جہاں تک جو بات افتخار کر رہے تھے سیز فائر والی, وہ بڑے ایک کمپلیکیٹڈ سیناریو میں اسی لیے چلا جاتا ہے کہ سیز فائر اگری کیا گیا تھا, ایکسٹینڈیڈ بات یہ کی گئی تھی کہ انٹل دا کنکلوژن آف ٹاکس, جب تک بات چیت کا عمل ختم نہیں ہوتا. اب کل رات کو جو ہوا ہے اس کے بعد تو بات چیت کا عمل ختم تصور کیا جا رہا ہے, تو کیا پھر سیز فائر ہولڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور اگر کرتا ہے تو کب تک کرے گا؟ کیا یہ اس وقت تک ہے کہ جب پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی بڑا حملہ ہوگا تب تک یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا, یا پھر افغان طالبان ابھی بھی کوئی ایفرٹ کے ذریعے کوئی ایشورنس دینے کے لیے تیار ہے تاکہ سیز فائر چل سکے؟ اور مجھے افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ کل خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر مذاکراتی تھے افغان طالبان کی طرف سے وہ 5 دفعہ مان گئے, مگر اس کے بعد وہ فون پر کابل میں بات کرتے تھے اور پھر وہ مکر جاتے تھے. یہ کیا بہت زیادہ ڈویژن ہے, اور اس ڈویژن کی وجہ سے کیا ویسے ہی افغان طالبان کے لیے مشکل ہے پاکستانی جو ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا, اسے پاکستان میں کارروائیاں کرنے سے روکنا؟ شاہزیب, یہ جو افغانستان کی گورننس کا ماڈل ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, نہ کوئی پاپولر گورنمنٹ ہے, نہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو اس ٹائم پر افغانستان کے اندر ہے. وہ تو دوحہ ایگریمنٹ کے ذریعے انہوں نے مخلوط حکومت بنانی تھی, انٹرم گورنمنٹ, اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ کرانے تھے. اب اس ٹائم پر وہ قابضی جو ہے وہ تصور جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہائرارکی ہے, جو آئیڈیولوجیکل پیٹرن ہے, اس کے اندر عمارت کا تصور ہے, جس کے اندر وہ جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ امیر سے لے کر جو ہے ان کو کرنا پڑے گا. تو چاہے وہ کوئی بھی ڈیلیگیشن بھیجے, یہ والا بھیجے یا کوئی اور بھیجے, اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسے جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکے. اگر وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے تو وہ واپس جا کر افغانستان کو فون ضرور کریں گے کیا ہے وہ یہ ڈیسیجن لکھنے کے مجاز ہیں کہ نہیں ہیں. تو وربل ایگریمنٹس تو پہلے بھی ہوتے رہے, اور اگر انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے جو ہم بارہا سنتے آئے ہیں, بلکہ انس ساتھ میں ہے اور وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ تیسرے دن ہم سب یہی جو ہے وہ سن رہے تھے دونوں طرف سے, افغانستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی, کہ اگریمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اگلے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے کسی قسم کا مسودہ جو ہے وہ جوائنٹ آ جائے گا. اس کے بعد پھر رات کو یہ خبر آئی کہ ان کو کہا کہ آپ سگنیچر جو کریں, اور سگنیچر اس پہ کریں گے کہ جو میکینزم ہے تاکہ صرف بات چیت نہ ہو, آپ اس پہ جو ہے وہ دستخط کر لیں کہ یہ میکینزم یہ بتائے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ ویریفائیبل ہے کہ نہیں ہے. اس پر جو ہے انہوں نے فون ملایا اور وہ جو ہے پھر بات جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی, اور وہ مذاکرات جو ہے مکمل طور پر دوسرے ڈائریکشنز میں جو ہے وہ چلے گئے اور ناکامی کی طرف چلے گئے. جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے شاہزیب, یہ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بار بار لوگ جو ہے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ پاسبل ہے. میرے نزدیک یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیں, کیونکہ ان کے نزدیک جو آئیڈیولوجیکل پیٹرن پر یہ تصور ہے ٹی ٹی پی کا, تو وہ کوئی اپنے آپ کو ٹی ٹی پی سے علیحدہ جو ہے وہ نہیں سمجھتے. تو ان سے ریکویسٹ کرنا کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں, وہ ایسا ہی ہے کہ افغان طالبان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں, کیونکہ یہ تو مختلف دڑے مل کر جو ہے ایک طالبان کی جو ہے وہ ریاست کا جو تصور ہے وہ بناتی ہیں. تو یہ آج بھی پاسبل نہیں اور کل بھی پاسبل نہیں, اور آپ ان سے جب بھی بات کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے مسئلہ حل کرے, اور تبھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ طالبان کو جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ لے آئیں نیگوسیشن ٹیبل پر, اور ہم گارنٹرز بنتے ہیں کہ یہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے, اور پھر وہی دوبارہ ایک پیٹرن جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اٹس اے نیور اینڈنگ ٹوٹولوجیکل پیٹرن جو چلتا رہے گا. مجھے اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا. انس, آپ بھی کوئکلی بتائیے گا کہ ثالثوں کی اور اسلام آباد کی دونوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے, یہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایک ہی ہیں یہ دونوں, جو کہ ایک بہت لمبے عرصے سے بات کہی جاتی تھی, مگر اب یہی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے, انڈرسٹینڈنگ تو بالکل کلیئر ہے کہ طالبان کم از کم اسلام آباد کی حد تک تو یہ ہے کہ طالبان تو کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سالسین میں ایک پارٹی کا یہ بالکل ماننا ہے کہ وہ کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ایک ڈیفلیکشن کے طور پہ, اگر ایک اسپینر کی طور پہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, تو ایک تیسرا جو مطالبہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس لے کے آئے کہ وہ امریکہ کو ایز اے گارنٹیر ماننا چاہتے تھے, جو کہ آن اتھارٹی یہ بات ہے کہ سالسین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایز اے اسپینر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہ ہونے والی ایک بات ہے, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سالسین کا کردار ہے جو کہ ترکی اور قطر کر رہے ہیں, اس معاہدے میں ایک تیسرا فریق آ جائے جو کہ امریکہ ہے, جس کا کوئی لینا دینا ڈائریکٹلی نہیں ہے. تو یہ سالسین کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ایک افغان طالبان تیار نہیں ہے, اور شاید ان کو رین ان کرنا, ان کے اوپر نکیل ڈالنا, جیسے افتخار بتا رہے تھے, وہ اب افغان طالبان کے کنٹرول سے باہر ہے, اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں
کہ وہ اپنے کنٹرول سے ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئے. شارف صاحب بہت شکریہ. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ پنجاب میں ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. پنجاب حکومت نے حالیہ پرتشدد واقعات کے بعد وفاق سے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس حوالے سے علماء سے ملاقات کی ہے. اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اجلاس میں مفتی منیب الرحمان اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا راغب نعیمی نے خصوصی طور پر شرکت کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ماضی میں کچھ جماعتوں کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا. سیاست کرنا سب کا حق ہے، لیکن سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا اور ہتھیار اٹھا لینا ٹھیک نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے. سیاست کرنا سب کا حق ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا. کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو آپ خود یہ فرما دیجیے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا ہو، ان کے سر پھاڑا ہو. مریم نواز نے کہا کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پر آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے تو وہ دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے پتھر ہٹانے کو اتنا بڑا ثواب کا کام کہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا. تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. مجھے بتائیں کوئی کھڑا ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مسلمان شخص کو جو آپ کا محافظ ہے اس کو گولی مارے گا، آپ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے شمار کریں گے؟ پوری دنیا میں سفارت خانوں کا احترام کیا جاتا ہے، سفارت خانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے؟ مریم نواز کا علماء سے مخاطب ہو کر کہنا تھا کہ ٹی ایل پی جیسے گروہوں کی صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. جب ایک سیاسی یا مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی یا مذہبی جماعت نہیں رہتی. کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا ریڈز کے دوران جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے علماء کرام ہیں جن کے مدارس میں جن کی مساجد میں وہ اسلحہ کہیں سے نکل آتا ہے یا اسلحہ رکھا ہوا ہے، یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف، یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے قوم کے اندر عوام کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پھیلانے کے لیے، یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے پولیس کے اور رینجرز کے جو لوگ ہیں ان کی سینوں پہ چلانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور مذمت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. جب آپ درمیانی بات کریں گے تو لوگوں کے دماغ میں شکوک اور شبہات جو ہے وہ جنم لیں گے. جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی، جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی. انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ آپ کی بھی مذہبی فریضہ ہے، میرا بھی مذہبی فریضہ ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران، اہلکار جو آپ کی حفاظت کرتے کرتے، جو اس قوم کی حفاظت کرتے کرتے، اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے جن مسلح جتھوں نے ان کی جانیں لے لی، ان کے خاندانوں کو میں کیا جواب دوں؟ ان کے خاندانوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ مریم نواز نے مزید کہا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا اس کا سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کر سکتے.
आपका मसलक क्या कहता है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, वो हमारा आपस का मामला नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन मजलूम है, किसका क्या अकीदा है, इसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। ये फैसले हम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते। आप फरमाइए, मुझे बताएं कि मैं और क्या कर सकती हूँ। जब कोई एक तहैया कर ले और मजहब उसका मकसद ना हो कि मैंने अब छोड़ना नहीं है रियासत को, मैंने मलिया मेट कर देना है, मैंने घेराव जलाओ करना है, मैंने मार देना है, उधर रियासत क्या करेगी? रियासत का उनको रोकना रियासत पर फर्ज है, मेरे पे फर्ज है, वरना ये आग हर घर में लगेगी। ये दीन इस्लाम के नाम पर की गई सबसे बड़ी खयानत है। आप देखिए उनके किस किस्म के सोशल मीडिया पे उनकी किस किस्म की ट्वीट्स आती हैं या पोस्ट्स आती हैं कि इनके सिक्योरिटी में कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो इनको कत्ल कर दे, जो इनको मार दे। आप सोचें, आप तमाम हजरात से मेरा सवाल है, मुझे काइंडली जवाब दीजिएगा कि आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? नाम आपका इस्तेमाल करते हैं, बदनामी आपकी होती है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम ने भी इंतहा पसंदी से लाताल्लुकी का इजहार किया और उससे निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात की तायद की। तमाम मुकातिब फ़िक्र के ज़ुआमा की जानिब से आपके तमाम ख्यालात से हम अल्लाह को गवाह बनाकर सच्ची बात कह रहे हैं, आपके साथ मुत्तफिक हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे सलाम भी बैठे हैं उलमा भी, कि अगर आप इजाज़त दें तो हम हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाकर सबको एक पैगाम दे दें कि हम सब एक पेज पे हैं, हम सब मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान में जो भी कोई किसी भी किस्म का मामला क्या में अमन के हवाले से है, हम आपके साथ हैं, पहले की तरह हमेशा की तरह कि हमारा वतन है, हमने बनाया है और हमने इसकी हिफाजत करनी है। हर सियासी, मजहबी या कोई भी ऐसी नाम नहाद जमात के जिसकी बुनियाद पे एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलती है, इस मौके पर मुल्क के ऐसे हालात पैदा करना जो कि किसी भी तरह के काबिल कबूल नहीं हो सकते। तमाम मशाइख जो है अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं और अपनी रियासत के साथ खड़े, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। हम एक भी शामिल करते हैं, एक और हम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने एक बार फिर हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और अपने एक फ़ौजी की हलाकत का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा में बड़े पैमाने पर बमबारी की है और कम से कम 104 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें 46 बच्चे शामिल हैं। हमास ने इसराइल के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने जंगबंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि इसराइलियों ने जवाबी कार्रवाई की है और उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। हमास को अच्छा बर्ताव करना होगा, वरना उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। Nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. Well, as I understand it, they took out an Israeli soldier. I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back, and they should hit back. When that happens, they should hit back. इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जी और पूरे गजा में बड़े पैमाने पर बमबारी का सिलसिला कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले गैर मामूली बयान के बाद सामने आया। इस बयान में कहा गया था कि शनाख्त के अमल की तकमील के बाद ये मालूम हुआ कि गुज़िश्ता रात जो बाक़ियात वापस की गईं वो यरगमाली व फैज़ ज़रक़ाती की थी, जिन्हें तकरीबन 2 साल पहले एक फ़ौजी कार्रवाई के दौरान गजा पट्टी से वापस इसराइल लाया गया था। ये अमल हमास की जानिब से मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ एक इजलास तलब किया ताकि इन खिलाफ वर्जियों के जवाब में इसराइल के मुमकिन इक़दामात पर गौर किया जा सके। सिक्योरिटी मुशावरत के बाद नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को हिदायत दी है कि वह फौरी तौर पर गजा पट्टी में ताकतवर हमले करे और फिर इसके बाद कल गजा भर में इसराइली फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर बमबारी का आगाज़ कर दिया और गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान तकरीबन 12 घंटों में इसराइली हमलों में कम से कम 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 46 बच्चे शामिल हैं, जबकि 253 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी मौखर कर दी है। CNN के मुताबिक नेतन्याहू की जानिब से गजा में नए हमलों के ऐलान के फ़ौरन बाद हमास के मुसल्ला विंग ने ऐलान किया कि वो जनूबी गजा से मंगल को मिलने वाली एक इसराइली यरगमाली की लाश की वापसी इसराइल की खिलाफ वर्जियों की वजह से मौखर कर रहा है। हमास ने मज़ीद खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की किसी भी किस्म की जारियत लाशों की तलाश और बाजियाबी के अमल में रुकावट बनेगी और हलाक शुदा इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात वापस लेने की कोशिशों को मुतासिर करेगी। इस सारी सूरत हाल में गजा भर में शदीद बमबारी के बाद आज इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर जंगबंदी की पाबंदी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक
سیاسی قیادت کی ہدایت کے مطابق اور حماس کی خلاف ورزیوں کے جواب میں حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے دوبارہ نفاذ کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے گی اور کسی بھی خلاف ورزی پر سخت جواب دے گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ جنگ بندی معاہدے کی پہلی خلاف ورزی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ متعدد دفعہ اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور الجزیرہ کے مطابق 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 211 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ 597 زخمی ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے غزہ میں جنگ بندی اور مکمل امن کا امریکی صدر ٹرمپ کا منصوبہ ختم ہونے کا خدشہ ایک بار پھر پیدا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ ختم کرنے کا معاہدہ صدر ٹرمپ کی موجودہ مدت کا سب سے بڑا سفارتی کارنامہ تھا، لیکن اب اس معاہدے کا قائم رہنا انتہائی نازک دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور دونوں فریقوں پر دباؤ ڈالنے پر مرکوز رہی ہے تاکہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو اس معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی مشن کے حصے کے طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے کئی اعلیٰ حکام کو اسرائیل بھیجا اور وہاں ایک امریکی کمانڈ سینٹر قائم کیا تاکہ صورتحال کی نگرانی کی جا سکے۔ تاہم حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی پر بڑھتا ہوا تنازع اور منگل کو رفح میں ہونے والی جھڑپ نے اسرائیل میں فوجی کارروائی کے مطالبات کو مزید تیز کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کے حکم پر ہونے والے یہ حالیہ حملے جنگ بندی کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ منگل کو جنوبی غزہ کے شہر رفح میں حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فورسز پر اینٹی ٹینک میزائل داغے اور سنائپر سے فائرنگ کی۔ اس حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ حماس نے واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جنگ بندی پر قائم ہے جبکہ اس نے اسرائیل پر نئے حملوں کے ذریعے معاہدہ توڑنے کا الزام لگا دیا۔ رپورٹ کے مطابق رفح کا زیادہ تر حصہ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے، لیکن حماس کے کچھ جنگجو اب بھی علاقے میں موجود سرنگوں سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں حماس کے جنگجوؤں اور اسرائیلی فوج کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ رفح میں ہونے والے اس واقعے سے پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کی فوجی قیادت سے غزہ میں نئی فوجی کارروائی کے لیے مشورہ کر چکے تھے۔ یہ اقدام حماس کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں اور یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی سے متعلق تنازع کے جواب میں زیر غور تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق نیتن یاہو صدر ٹرمپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو اس وقت مشرقی ایشیا کے دورے پر ہیں، تاکہ حالیہ فوجی کارروائی کے لیے ان کی منظوری حاصل کی جا سکے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ رفح میں پیش آنے والے واقعات نے نیتن یاہو کی حکمت عملی کو بدل دیا اور ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ انہوں نے نئے حملوں کے اعلان سے پہلے ٹرمپ سے بات کی ہو۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس اب بھی غزہ میں موجود 13 یرغمالیوں کی باقیات واپس کرنے میں سستی دکھا رہا ہے۔ ہفتے کو امریکی صدر ٹرمپ نے حماس سے مطالبہ کیا کہ وہ یرغمالیوں کی لاشیں فوراً واپس کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس امن عمل میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ غزہ میں تباہی کے بعد کچھ لاشوں تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کچھ لاشیں ابھی واپس کر سکتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں تک صورتحال پر گہری نظر رکھیں گے اور پھر پیر کو ٹرمپ کی 48 گھنٹوں کی مہلت ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے حماس نے ایک اسرائیلی یرغمالی کی باقیات واپس کر دیں، لیکن ایک دن بعد اسرائیل نے کہا کہ حماس نے دراصل صرف اس یرغمالی کے جسم کے کچھ حصے واپس کیے ہیں جس کی باقیات اسرائیل 1 سال سے زائد عرصہ پہلے ہی جزوی طور پر بازیاب کر چکا تھا۔ منگل کو نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ یہ عمل امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور پھر اس کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی فوج نے ایک 15 منٹ کی ویڈیو جاری کی جو ایک ڈرون سے بنائی گئی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند افراد ایک لاش کو بیگ میں ڈال کر ایک گڑھے میں پھینکتے ہیں، اسے ملبے سے ڈھانپتے ہیں، پھر ایک بلڈوزر لاتے ہیں اور بعد میں ریڈ کراس کے اہلکاروں کے ساتھ واپس آتے ہیں، بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ ایک لاش کو کھود کر نکالا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق منگل کو رفح کے واقعے سے پہلے اسرائیل نے یہ ویڈیو ٹرمپ انتظامیہ اور CIA کو فراہم کی اور کہا کہ یہ عمل معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے نیتن یاہو کی ٹیم کو آگاہ کر دیا کہ وہ اس واقعے کو حماس کی طرف سے معاہدے کی بڑی خلاف ورزی نہیں سمجھتے اور اسرائیل کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے سخت اقدامات سے گریز کرے جو جنگ بندی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تاکہ ممکنہ جوابی کارروائی پر غور کیا جا سکے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج نے ممکنہ جوابی اقدامات کی ایک فہرست پیش کی جس میں غزہ پر دوبارہ فضائی حملے شروع کرنا اور اس علاقے کو وسیع کرنا شامل تھا جس پر اسرائیل اب بھی معاہدے کے تحت قابض ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ اجلاس کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا اور نیتن یاہو نے یہ کہتے ہوئے اجلاس کا اختتام کیا کہ آئندہ اقدامات طے کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس اجلاس کے فوراً بعد حماس نے اعلان کیا کہ اسے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش ملی ہے اور وہ اسے منگل کو اسرائیل کے حوالے کر دے گی، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد رفح میں جھڑپ شروع ہو گئی۔ نیتن یاہو نے حملوں کا اعلان کر دیا اور حماس نے کہا کہ وہ اب لاش واپس نہیں کرے گی۔
اس ساری صورتحال پر جنگ بندی کے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے امریکی ادارے کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے ایک اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں پر حملہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خوش قسمتی سے میرا خیال ہے کہ دونوں فریق یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جنگ بندی قائم رہنی چاہیے اور ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے، جبکہ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور نئے اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی۔ اور اس حوالے سے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان غزہ میں قابض اسرائیلی افواج کے تازہ حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے، جن کے نتیجے میں عام شہریوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہیں اور حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کے ایسے جارحانہ اقدامات خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو فوراً روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد، خود مختار، قابل امن اور جغرافیائی طور پر متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ اور اس صورتحال کی وجہ سے اب جنگ بندی کے اگلے مراحل پر تحفظات بڑھ گئے ہیں، جن میں غزہ کی تعمیر نو، غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء اور غزہ میں عارضی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی شامل ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا پر مختلف ممالک کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی فورسز اس انٹرنیشنل فورس کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، جبکہ اردن کے کردار کو بھی عام سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے میں 27 اکتوبر یعنی پیر کو پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ اسی دن یعنی 27 اکتوبر کو ہی اردن کے شاہ عبداللہ کا BBC کو دیا گیا انٹرویو بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے غزہ میں اسٹیبلائزیشن فورس میں اردن کی شمولیت کے سوال پر کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ امن برقرار رکھنے والی فورس ہوگی، کیونکہ اگر یہ امن نافذ کرنے والی فورس ہوئی تو کوئی اسے چھونے تک کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ If you're asked as part of this peacemaking process to send in Jordanian policemen or Jordanian soldiers to train a local security force or to provide security, would you say yes? The short answer is no, because we believe that we're too close to this issue politically. Having said that, and again going back to the details, what is the mandate of security forces inside of Gaza? And we hope that it is peacekeeping, because if it's peace enforcing, nobody will want to touch that. Peacekeeping is that you're sitting there supporting the local police force, the Palestinians, which Jordan and Egypt are willing to train in large numbers, but that takes time. If we're running around Gaza on patrol with weapons, that's not a situation that any country would like to get involved in. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، رہا دیجیے، اللہ حافظ۔